वालेकुम नाज़रीन, AGN न्यूज़ पर मैं हूं अशरफ सुहेल और प्रोग्राम है इख्तलाफ और मेरे साथ हैं अली अशरफ रत्ता साहब। आज का जो प्रोग्राम है वो भी हालात हाज़रा के ऊपर होगा और हमारी ओपिनियन के ऊपर, और हम एक दूसरे के साथ जो ओपिनियन का क्लैश भी होता है उस पर बात करेंगे। लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि हमारी जो ओपिनियन है वो अली अशरफ रत्ता साहब हूँ या मैं जो बात कर रहा होता हूँ, उसका जो अल्टीमेट मकसद यही होता है कि लोगों के शऊर में बेहतरी आए और वो पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा और बेहतर सोचने और करने की तरफ राग़िब हों। ये हमारा बुनियादी मकसद है इस इख्तलाफ का भी। और आज के जो मौज़ूआत हैं हम उनकी तरफ आते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है, हिदायत जारी की हैं कि बानी PTI इमरान ख़ान को जेल में जो सहूलतों की ज़रूरत है वो सहूलतें उनको फ़राहम की जाएँ। एक तरफ तो ये हुक्म आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक डेलीगेशन अडयाला गया। अडयाला जेल में बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए, लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार के बाद उनकी मुलाकात वहाँ नहीं हो सकी। इस पर हम बात करेंगे अली अशरफ साहब के साथ। इसके अलावा बुशरा बीबी, बानी चेयरमैन इमरान ख़ान की अहलिया, इन दिनों लाहौर में अपने दांतों के चेकअप के लिए, और ज़मान पाक में हुकूमत पंजाब ने उनकी सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतज़ाम किए हैं, और जिससे ये भी हो रहा है कि लोगों को आने जाने में दिक्कत का भी सामना, जैसे हम रूटीन में ये सारे मामलात होते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ ही जुड़ी हुई बात है, अगर हमने हुकूमत पंजाब की बात की है, वो है मरीम नवाज़ शरीफ जो वज़ीर आला पंजाब हैं, बड़ी फ़ाइटर चीफ मिनिस्टर के तौर पर सामने आ रही हैं। उनका एक स्टेटमेंट है आज, और वो ख़ास दिलचस्पी का बायस होगा रत्ता साहब के लिए, कि वो कहती हैं कि हमारे जो मुखालिफिन हैं उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है कि पंजाब हुकूमत अच्छे काम कर रही है, तो बाकी सूबों को भी बातों की बजाय, नारों और बड़ों की बजाय काम पर तवज्जो देनी चाहिए। और आखिर पे दो चीज़ें और हम डिस्कस करेंगे। एक तो आज सब लोग इंतज़ार में हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कहाँ पे जाएंगी, कम होंगी, ज़्यादा होंगी। और इसके साथ आज से 4 दिन के बाद स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो कहाँ पे आएगा, इस पर भी बात होगी। और आखिर पे लास्ट बट नॉट लीस्ट अमेरिकन इलेक्शन, उनका पाकिस्तान से ताल्लुक़, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, मामलात क्या हैं, और अमेरिकन इलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ एक और इंतहाई अहम इशू मिडल ईस्ट, ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट। ये सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि अपने इस प्रोग्राम में इनको कवर करें। सो हम पहली बात की तरफ बढ़ते हैं। जनाब अली अशरफ साहब, फिर से खुश आमदेद। आपकी एनर्जी है और आपका जैसे कह लें कि जो एक आपकी स्पिरिट के साथ आज अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वैसे बड़ा प्यार करती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपना एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान साहब से। उन्होंने कहा है कि जी बानी चेयरमैन को जेल में जिन जिन सहूलतों की ज़रूरत है उन्हें फ़राहम की जाए, उनके बच्चों के साथ उनकी बात करवाई जाए और उनको फैसिलिटेट किया जाए। बड़ी अच्छी बात है, मैं ये समझता हूँ कि ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए। आप ज़रा इस पर अपना इनपुट दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने जो है वो तारीफ़ भी की, और एक जगह पे आप आके और आपने जो है वो मुझे थोड़ा सा कहा कि जो है वो मेरे लिए बड़ा खूबसूरत टॉपिक होगा। डेफिनेटली जहाँ पर आवाम का इंटरेस्ट होता है वो हर टॉपिक मेरे लिए खूबसूरत है। हम दोनों ही बल्कि जो है हर उस चीज़ पे बात करते हैं जो आवाम के लिए ज़रूरत है और आवाम जहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं या देना चाहिए गवर्नमेंट को। बिल्कुल, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के लिए जो हाई कोर्ट ने कहा है कि इनको फैसिलिटीज़ फराहम की जाएँ। तो उसके ऊपर आप ये जहन में रखिएगा कि इमरान खान साहब को जिन फैसिलिटीज़ की बात हो रही है वो फैसिलिटीज़ वो हैं जो पिछले चंद हफ्तों से उनसे वापस ले ली गई थी। और वो फैसिलिटीज़ थी क्या, वो 10 दी गई थी फिर वापस ले ली। हाँ, वो थी क्या वो फैसिलिटीज़, पहले उनको भी डिस्कस कर लें कि 10 बाई 8 का एक रूम है, उस रूम के अंदर ही वॉशरूम है, उसके अंदर एक सिंगल बेड है, और उसकी तस्वीरें भी आवाम जो है वो देख चुके हैं कि वो किस कदर कसम पुर्सी की हालत में पहले ही थे। अब वो उनसे कैसे वापस ली गई थी कि उनके रूम की जो है वो बिजली बंद कर दी गई थी, उनके एक्सरसाइज की जो मशीनें थी वो ले ली गई थी, उनको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। वो मीन्स कि आप ये देख लीजिएगा 18 दिनों में शायद वो 2-4 घंटे के लिए उनको इजाज़त मिली थी कि वो बाहर आए। उनकी दाढ़ी बढ़ चुकी थी जब वो जो हमें रिपोर्ट हुई है। तो खैर वो सारी सहूलतें उनसे वापस ले ली गई थी जो पहले भी हाई कोर्ट के कहने पर ही उनको मुयस्सर की गई थी। और मेरा ख्याल है कि अगर इससे पहले वाले हुक्मरानों के साथ उसका कंपैरिजन किया जाए तो शायद ये
5 یا 10% بھی نہیں ہے. آپ ایک صحافی ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ زرداری صاحب جب جیل میں تھے, جس کی وہ بڑا ذکر کرتے ہیں کہ 12 سال جیل میں رہے, وہ 12 سال دراصل جیل میں نہیں رہے تھے. ایک بڑے صحافی جو ہے انہوں نے اس پہ رپورٹ کیا تھا کہ وہ جیل کے ساتھ ملحق ایک کالونی کے اندر ایک بڑی سی کوٹھی میں رہا کرتے تھے, اور اس میں اداکارائیں ان کو وہاں پہ ان کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہوا کرتی تھیں. تو اس کے مقابلے میں آپ یہ دیکھیے کہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ ان کے لیے کتنا بڑا وہاں پہ روم تھا. جو انہوں نے تقریر کی ہوئی ہے وہی کافی ہے. ٹھیک ہے. اور زرداری صاحب کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ ان کی بیچاروں کی زبان کٹ گئی تھی. دیکھیں یہ اسٹنٹ بازیاں جو ہیں یہ ہم بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے تو وہی کچھ ہے نا جو آپ بتا رہے ہیں. آپ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ والی بات ہے کہ وہ تیرا کتا جو ہے وہ کتا ہے اور میرا کتا ٹومی ہے, یہ بات نہ کریں آپ. یعنی ٹھیک ہے, میں نے تو پہلے یہ بات کہی ہے کہ انہیں سہولتیں ملنی چاہیے. دیکھیں اور آپ نے جتنی دردناک تصویر کشی کر دی ہے وہ میرا خیال اس پر حکومت کو اس کی وضاحت بھی کرنی چاہیے کہ اتنا ظلم. یہ دردناک نہیں ہے. یہ دیکھیے کہ آپ کے سامنے تصویریں خود ہی انہوں نے ان کے روم کی جو ہے نکالی تھی. ہم نے تو نہیں نکالی نا, ہم نے تو نہیں آکھیں. اس میں تو بہت کچھ تھا, اس میں تو ریک بھی تھا, بکس بھی تھیں, سارا کچھ تھا, بڑا کمرہ تھا, اس میں واک کا بھی سامان تھا, اس میں وہ واک کر رہے تھے, ان کو ایکسرسائز کی مشین اویلیبل تھی. اگر وہی چیز آپ زرداری صاحب یا میاں محمد نواز شریف صاحب کو جو فیسلٹیز ملی تھی ان کو دیکھیں تو وہ 5-10% بھی نہیں تھیں, وہ بھی ان سے لے لی گئی تھیں. مطلب ان کو اذیت میں رکھا گیا تھا, ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا پچھلے کچھ دنوں سے. وہ اگر ان کو واپس مل رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کا. اور جو ماحول کو ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ اس کو بہت اچھی بات ڈاؤن کرنا چاہیے. اچھی بات ہے اپنا علی اشرف صاحب, میں آپ سے متفق ہوں, انہیں فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے. جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ ان کو ملنی چاہیے. میں ذرا یہاں پہ ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, بہت ہی اہم بات آپ نے کی کہ ہم عام لوگوں کے انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں, معاشرے کی بات کرتے ہیں. میں اس وقت زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب یا عمران خان صاحب کی بات نہیں کرنا چاہوں گا. میں ذرا اس سے جڑا ہوا ایک اور آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جیلوں میں, پنجاب کی جیلوں میں کوئی تقریباً 65,000 کے قریب قیدی ہیں اس وقت. ٹھیک ہے, وہ جو قیدی ہیں وہ بھی کسی نہ کسی جرم میں, چھوٹے بڑے جرم میں اندر ہیں. ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ جب جاتے ہیں جیل کے اندر تو ان کے جو آپ کہہ لیں کہ فدائین ہیں یا ان کے جو ورکرز ہیں یا ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ چیخ رہے ہوتے ہیں, چلا رہے ہوتے ہیں, پریس کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں, جی ان کو سہولت نہیں ملی, اخبار نہیں دیا جا رہا, فون پر بات نہیں کرنے دی جا رہی, واٹس ایپ کی سہولت نہیں ہے, ناشتہ اچھا نہیں ہے, کھانے میں زہر دیا جا رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے. سبھی میں ایک ہی بات نہیں کر رہا, میں اکراس دی بورڈ سبھی کے لیے بات کر رہا ہوں. لیکن میں نے آج تک ویسے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کبھی ان لوگوں کو یہ بھی زحمت ہوئی ہو, کبھی ان لوگوں نے یہ تکلف کیا ہو کہ ایک عام آدمی جو پروٹوکول آف پرزنر ہے اس کے مطابق کیا ہمارے جیلوں میں جو حشر ہوتا ہے قیدیوں کے ساتھ, عام قیدیوں کے ساتھ, ایون جو ان کی پریزنر وینز ہیں ان کے اندر جس طرح سے جانوروں کی طرح سے انہیں لاد کر عدالتوں میں لے کر آیا جاتا ہے, کیا ان کا نہیں حق کہ ان کو بھی سہولت دی جائے؟ دیکھیں ہمارا جس طرح ہماری سوسائٹی اور ہمارا ملک جو ہے ہر سطح پر جو ہے وہ کلاسز کے اندر ڈویژن ہے اس کی, اسی طرح جو ہمارا جیل سسٹم ہے وہ بھی کلاسز کے اندر ڈیوائیڈڈ ہے. اے کلاس ہے, بی کلاس ہے, سی کلاس ہے. اب جو قیدی جن کا ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ 1 لاکھ سے زیادہ کا ہے ان کو وہ بی کلاس دے دیتے ہیں. اسی طرح ان کی تعلیم جو ہے وہ بھی ایک کرائٹیریا ہے کہ ان کی تعلیم اتنی ہو تو بھی اس کو بی کلاس مل جائے گی. تو وہ کلاسز میں ڈویژن ہے اور ان کلاسز اور وہ یہ ہمارے قانون اور آئین کے اندر لکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سہولیات میسر ہوتی ہیں. دوسرا جو پوائنٹ ہے آپ کا وہ بہت ویلڈ ہے کہ جو لیڈر ہے وہ تو بی یا اے کلاس میں رہ رہا ہے, لیکن جو اسی کا ورکر ہے جو اس کے لیے اپنی جان دیتا ہے, اپنے لیے ڈنڈے کھاتا ہے, وہ ہم نے دیکھا ہے عدالتوں کے اندر جب پیش کیا جاتا ہے تو وہ 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے پریزن وین کے اندر وہ بیچارے وہاں پہ بیہوش ہو جاتے ہیں, ان کو پینے کے لیے پانی نہیں میسر ہوتا, اور دوسری طرف جو ہے جو لیڈر ہوتا ہے اس کو ہر طرح کی سہولت میسر ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں بینگ اے سوسائٹی اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے اور حکومت کو جو ہے وہ بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ان کو آپ انسان کنسیڈر کریں, آپ کیڑے مکوڑوں کی طرح سے. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری. اور میں یہ لیڈرشپ کے حوالے سے ایک اور اگلا بھی پوائنٹ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ آج بشرا بی بی لاہور میں ہیں, اہلیہ ہیں بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی, زمان پارک میں انہوں نے اسٹے کیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ لاہور میں وہ اپنے دانتوں کے چیک اپ کے لیے ہیں. ڈیفینیٹلی پولیٹیکل موومنٹ بھی اس کے اوپر ہو رہی ہوگی. اور ابھی ہمارے یہاں پہ جو دوست ہیں انہوں نے کہا, میں نے آپ کو پتا آپ کے علم میں ہی ہے کہ زمان پاک میں بڑے سخت سیکیورٹی کے انہوں نے ارینجمنٹس کیے ہوئے ہیں. وہ سخت سیکیورٹی ان کے لیے تو بڑی آپ کہہ لیں کہ ایک سیف پوائنٹ بن جاتا ہے, لیکن باہر روڈ کے اوپر جو ٹریفک ہے اور آنے جانے والے لوگ جو ان سے ہیں ان کے لیے بیچاروں کے لیے یہ چیز عذاب بن جاتی ہے. آپ ذرا اس پر بھی بات کریں کہ اس قسم کے معاملات کسی بھی لیڈر کے ساتھ یا کسی بھی پولیٹیشین کے ساتھ جب اختیار کیے جاتے ہیں, یا یہ جو بے جا قسم کا پروٹوکول ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ وزیر صاحب آ رہے ہیں اشارہ بند کر دیا ہے,
لوگوں کو روک دیا ہے. ادھر سے کوئی پرائم منسٹر آ رہا ہے تو اس کے لیے ایون ایمبولینس تک کو روک دیا گیا ہے, سارا کچھ روک دیا گیا. یہ جو کلچر ہے ہمارا پروٹوکول کلچر, اور سیکورٹی کے نام پر ایکسٹرا آرڈنری جو ارینجمنٹس ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے, اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ دیکھیں پروٹوکول جو ہے ہر طرح کا پروٹوکول مینس کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے تھا یا نواز شریف صاحب کے لیے, کسی کے لیے بھی تھا. بالکل بالکل. پروٹوکول کلچر جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے. یہ گورے کا یہاں پہ ہمارے اوپر ایک مسلط کیا گیا ایک سسٹم ہے جس کے لیے اگین سوسائٹی کو یہ آواز اٹھا کے اس کے اوپر کرنا پڑے گا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ شیریں مزاری صاحبہ کی بیٹی ہیں, لائر ہیں, انہوں نے ایک ہرڈل کو جو وی آئی پی موومنٹ کے لیے کھڑی کی گئی تھی اس کو ہٹا دیا تھا, اور اس کے بدلے میں ان پہ دہشت گردی کی دفعات لگا دی گئی. تو بینگ مینس کہ ہمیں سوسائٹی ممبرز اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے کہ ایک بندہ جو اپنا رائٹ مانگ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ نے روڈ بند کر دیا ہے اس کو کھولو, آپ اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ کر رہے ہیں. مطلب آپ ایک قانون ہے بنایا ہے آپ نے دہشت گردوں کے لیے, آپ اس کو عام عوام کے اوپر جو ہے وہ لگا رہے ہیں. آپ دیکھیں اس میں بعض کا ہمارے بھی ایسے ایٹیچیوڈ سامنے آ جاتے ہیں, ہمارا بھی بعض کا ایسا عجیب و غریب ایٹیچیوڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے آواز بلند کرنی چاہیے. آپ کو علم ہوگا کہ ابھی چند دن پہلے اسلام آباد میں وہ جو شنگھائی تعاون تنظیم تھی اور کچھ اور سیکورٹی میجرز تھی, اس کے لیے انہوں نے سڑک کے اوپر بیریئرز لگائے ہوئے تھے. ایمان مزاری اور ان کے شوہر آئے ہیں, انہوں نے ان کو اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیا. یہ بھی جو رویہ ہے اس رویے کے اوپر بھی مرحل قدغن ہونی چاہیے. ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجا گیا ہے. یہ ہے نا کہ ہمیں اس کا پھر پرنسپل سٹینس لینا ہے ہمیں. بالکل بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پھر اگر ہم یہ ایک چیز ہم کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ہمیں پوری طرح کرنی ہے. ہم یہ نہیں کہنا کہ اس کے لیے چھوٹ ہے اور اس کے لیے نہیں. میں نے ایک ایگزامپل ہی آپ کے سامنے بات رکھی ہے, کوئی بھی کرے. آپ درست کہہ رہے ہیں, وہ پھر کسی کے لیے بھی ہو پروٹوکول. بالکل. کیونکہ ہم اپنا جو قوم ہے وہ تقریباً 25-26 ہزار جو ہے وہ ارب روپیہ 2500-2600 ارب روپیہ جو ہے وہ ہر سال جو ہے سیکورٹیز کے اوپر خرچ کرتی ہے. اچھا 2500-2600 ارب. جی ایگزیکٹلی. تو ہم اتنا بڑا بجٹ خرچ کرتے ہیں, اپنا خون پسینے کی کمائی جو ہے اس کے اوپر لگاتے ہیں. تو اگر ہمیں دیکھیے گا ناظرین کے علی اشرف بتا رہے ہیں کہ ہر سال 2500-2600 ارب. جی میرے خیر پاس تو یہ داد و شمار نہیں ہے, لیکن اگر یہ اتنی ہیوج اماؤنٹ ہم سیکیورٹی پرپز پر خرچ کرتے ہیں تو عام آدمی کی جو سیکیورٹی ہے, عام آدمی کے جو بنیادی حقوق ہیں, عام آدمی کو جو مسائل کا سامنا ہے, روزگار سے لے کر غربت اور مہنگائی تک, اس کا کون ذمہ دار ہے, اس کو کون دیکھے گا؟ بہرحال عام آدمی کے حوالے سے میں آپ سے اور بھی کویشچن کرنا چاہ رہا ہوں, اور آپ کے لیے بڑا دلچسپ اور مزیدار سوال ہے کہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف نے آج یہ بات کہی ہے کہ ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں, عوام کے لیے ہم بہت سارے پروجیکٹس لے کر آ رہے ہیں, اور ہماری جو کارکردگی ہے پنجاب حکومت کی اس کی تعریف ہمارے مخالفین بھی کر رہے ہیں, اور باقی صوبے جو ہیں ان کی جو حکومتیں ہیں ان کو بھی بیان بازی اور بڑکیں لگانے سے زیادہ اپنے اگر وہ کام پر توجہ کریں تو یہ زیادہ اچھی بات ہوگی. یہ ہے آج کی سٹیٹمنٹ بات مریم نواز شریف. بڑی مزے کی بات کی ہے آپ نے, اور میں تو ویسے بھی آپ کو کل کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ میں تو مریم نواز صاحبہ کا فین ہوں. جی وہ جس طرح سے لیکن جس طرح سے فین اپنا آپ نے ظاہر کیا تھا, دیکھیں میں نے تو دیکھیں ایک میں تو آنیسٹ اوپینین ہی ان کے سامنے رکھ سکتا ہوں نا. جی جی. مینس کہ ان کو اگر اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے, اگر ان کو صحیح پکچر نہیں دکھائی جا رہی گراؤنڈ کے اوپر, تو بینگ سوسائٹی ممبر اینڈ بینگ اے صحافی میری رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو عوام کا درد ان تک پہنچا دوں. شاید میری آواز سن کر ہی وہ اقدام کر لیں جس سے عوام ان کے ساتھ جڑ جائے. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے تیرے دل میں میری بات. ٹھیک ہے, اب کہانی یہ ہے کہ پچھلے 9 مہینوں کی ان کی گورنمنٹ ہے, اور ڈیفینیٹلی ہم نے اشتہارات میں تو ان کی پرفارمنس بڑی دیکھی ہے. ٹھیک ہے, ایک بڑا بجٹ جو ہے, آپ بھی صحافی ہیں, اخباروں کو جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ان کو خوش کر دیا گیا ہے, چینلز کو خوش کر دیا ہے ایک بڑا بجٹ دے کر. بہت اچھی بات ہے, چینلز کا روزگار چل گیا اس سے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کا اگر ہم گراؤنڈ پہ دیکھیں تو پنجاب کے اندر میجورٹی لوگ جو ہیں وہ ایگریکلچر سے وابستہ ہیں, اور اس وقت کسان کے اوپر سب سے زیادہ ظلم ہے. وہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا کہ کس طرح سے کسان کی فصل کو لوٹا گیا ہے, کسان کا مال لوٹا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہوں, تو اگر میں صرف لاہور کی کیپٹل کی بات کرتا ہوں, تو آپ کبھی گزرے ہوں گے والٹر روڈ سے, تو وہ تقریباً پچھلے 1.5 سال سے جو ہے وہ کھڈے بنے ہوئے ہیں, اس کے اوپر سے گزرا نہیں جا سکتا, اس کو بند کیا گیا ہے, اس کی کنسٹرکشن ہی پوری نہیں ہونے پا رہی. یہ آپ کے ساتھ ہی جوہر ٹاؤن والا روڈ ہے, وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ سنگل رویا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر بہت بڑا گڑھا پڑ گیا تھا, اور اس کے اندر 2 گاڑیاں چلی گئیں, اس کے اندر موٹر سائیکل گر گئے تھے, اور ہر 1.5-2 سال کے بعد اسی روڈ کے اوپر ہی ہوتا ہے. اور لیکن اس کے اوپر ابھی تک وہ کافی عرصے سے 6 ماہ سے جو ہے وہ ہو رہا ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات ویسے میں تھوڑا سا ایک چیز صرف مجھے اور ایڈ کرنے دیجیے. ابھی لاہور کی جو صفائی کے انتظامات ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جو سینیٹری ورکرز ہیں وہ تقریباً 17,000 سینیٹری ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے لاہور کے لیے, اور اس میں سے صرف 10,000 لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں, 7,000 کو رکھا ہی نہیں گیا ہے, اور جو 10,000 رکھے بھی گئے ہیں ان کو بھی کئی ماہ سے سیلری نہیں ملی ہے. یہ ہے ہماری اس وقت کی پرفارمنس. تو ہم اپنی وزیر اعلیٰ سے, اپنی مضبوط اور ہر دل عزیز وزیر اعلیٰ سے یہ خواہش اور یہ ریکویسٹ کریں گے کہ پلیز یہ جو اتنے مسائل ہیں, کسان ہیں, یہ روڈز ہیں جن پہ عوام چلتی ہے, ان کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ دیں تاکہ لوگوں کو کچھ سہولت ہو سکے. اچھا, اس حوالے سے میں تھوڑا سا مزید بھی ایڈ آن کروں, آپ ذرا اس پر وضاحت بھی بے شک کر سکتے ہیں, بتا دیجیے گا. ایک تو کسانوں کے والے سے آپ نے بات کی, اس دن میں نے بھی آپ سے اتفاق کیا, آج بھی اتفاق کرتا ہوں کہ ان کی جو فصلیں ہیں ان کی مارکیٹ ریٹ جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ پرابلم آ رہی ہے. اس میں پاکستان کے اوپر انٹرنیشنل جو ایک پریشر ہے, آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے, IMF کا اور یہ اور وہ سارا چیزیں اس میں انکلیوڈ ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی شکل میں کسانوں کے لیے جیسے ٹریکٹر اسکیم ہے, جیسے کسان کارڈ کا بھی اجرا کیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو 25 ایکڑ جس کی زمین ہے یا اس سے زیادہ ہے اس کو وہ ٹریکٹر فری دیں گے حکومت پنجاب. اس طرح سے کھادیں ہیں یا بیج ہیں یا ایک اپنا جو جدید ٹیکنالوجی ہے ایگریکلچر کی وہ انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہے. اور میں یہاں پر آپ کو یہی بتا دوں کہ ناٹ اونلی ان پنجاب بلکہ فیڈرل لیول کے اوپر جو ہم لاسٹ ٹائم بھی بات کر رہے تھے کہ SIFC کا جو پلیٹ فارم ہے وہ اسپیسیفکلی زراعت کو بہت فوکس کر رہا ہے, اور زراعت کے اوپر اس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے اس کا سب سے بڑا امپیکٹ پنجاب پر ہی آئے گا, کیونکہ پنجاب کی جو خوشحالی ہے وہ کسان کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ بھی اس پاس ایک جو پوائنٹ ہے نا آپ کا, کسان کو 25 ایکڑ والے کسان, 25 ایکڑ سے زیادہ والے کسان کو فری ٹریکٹر دینا, میرا خیال ہے کہ یہ چھوٹے کسان کے ساتھ زیادتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ بھی ایک ذمہ دار فیملی سے ہیں, میں بھی ایک ذمہ دار فیملی سے ہوں. ہمارے پنجاب کے اندر جو میجورٹی ذمہ دار ہے وہ 12 ایکڑ اور 12 ایکڑ سے کم والا ہے, میجورٹی ایسے. تو اس وقت جو سب سے زیادہ پرابلم میں ہے وہ یہی کسان ہے, یا وہ کسان ہے جو ٹھیکے پہ زمین لے کر کاشتکاری کرتا ہے. یہ دو جو طبقے ہیں ان کے لیے ان کو کچھ کرنا چاہیے, ان کو فری میں ٹریکٹر دیں. جو ٹھیکے دار ہے جس نے ٹھیکے پہ لی تھی زمین, جس کو بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیں اس کے ٹھیکے کے اندر, کوئی اس کے لیے کوئی پیکج کا اناؤنسمنٹ کر دیں. یہ ہوگا میسز کے لیے. اچھا, ویسے یہ بتائیے گا کہ یہ جو کسان کارڈ ہے ڈیفینیٹلی ایسے بھی چلیں 100% نہیں تو کہیں نہ کہیں تو اس کا کوئی امپیکٹس اور فائدہ جو سا وہ آئے گا. دیکھیں یہ ایک اچھی چیز ہے. یہ میرا خیال میں کہ عمران خان صاحب کا پروجیکٹ ہے جس کو انہوں نے کنٹینیو کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کافی دیر سے خان صاحب کا ذکر نہیں ہوا تھا, میں بھی دیکھیں جو جس کا کریڈٹ ہے وہ اس کو دینا چاہیے. ٹھیک ہے, جس کا کریڈٹ ہے, ہم نے جہاں پہ ان کا کام ہے ہم ان کو خود دل سے یہ تسلیم بھی کرتے ہیں. ٹرانسپورٹیشن کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ لاہور میں اگر پبلک ٹرانسپورٹ کی ارینجمنٹ کی بات کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی نون لیگ نے بہت اچھا کام کیا یہاں پہ, اس کی ڈیولپمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں. اچھا, ٹھیک, اوکے. اچھا سر, یہ بھی میں آپ کو ذرا بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ نے ٹرانسپورٹ کی بات کی اور سڑکوں کی بات کی, مجھے ویسے ایک پوائنٹ بہتر لگا پنجاب حکومت کا کہ اس دفعہ وہ جو ہوتا تھا نا پورا روڈ ہی اکھاڑ دیں اور نئے سرے سے بنائیں, انہوں نے پیچز کا ایک سلسلہ شروع کیا کہ جہاں پہ روڈ کو خرابی ہے اس کو رات کے وقت اس پر کام کیا جائے اور پیچز لگا کر اس کو ٹھیک کر دیا جائے. اور اس حوالے سے میں وٹنس ہوں اس بات کا کہ بہت ساری جگہوں پر بڑا برسکلی کام ہوا ہے. لیکن آپ نے جو ذکر کیا ہے اس کا والٹن روڈ کا اور جوہر ٹاؤن کا, یہ واقعی بڑے ہی ایک آپ کہہ لیں کہ سنگین ایشوز ہیں. حکومت کو اس پر توجہ کرنی چاہیے, LDA کو اور LDA کے حکام کو اسے دیکھنا چاہیے کہ لوگ جو سڑک پر سفر کرتے ہیں وہ اپنی جانیں خطرے میں ڈالنے کے لیے سفر نہیں کرتے ہیں کہ گاڑی پوری کی پوری اس کے اندر جا کر گھس جائے اور الٹ جائے. یہ تو بہت ہی ایک شرمناک بات ہے, اور اس کے اوپر ہمارے جو حکام ہیں, خاص طور پر جو LDA ہے جو ڈیولپمنٹ کا ذمہ داری ادارہ ہے, اس کو, اور لاہور میں کون سے فنڈز ہیں جن کی کمی ہے علی اشرف صاحب, وہی بات کر رہے ہیں کہ اگر کیپٹل میں یہ صورتحال ہے بالکل باقی جگہوں پر کیا حالات نیچے, تو اگر میں آپ کو ڈاؤن دا اسٹریم اگر میں آپ کو سالکاباد تک لے کے جاؤں, اگر میں وہاں تک میں آپ کو کوٹ سبزہ تک لے, کیونکہ ہماری ٹریولنگ ہے, ہم جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, آئی وٹنس ہیں ہم, وہاں کے روڈز کی اگر میں آپ کو صورتحال بتاؤں تو وہ اس سے تو بہت زیادہ بھیانک ہے. مطلب ایسی روڈز بھی میں وٹنس کی ہے جہاں پہ پچھلی گورنمنٹ پتھر ڈال کے گئی تھی, اس کے بعد اس پہ کام روک دیا گیا اور وہ ابھی تک ویسے کے ویسی روڈ ہے. میں آپ کو نام بتا سکتا ہوں, بڑی اہم بات ہے. اور اس چیز کو بھی ہمارے جو پولیٹیکل آپ کہہ لیں کہ جو لیڈرز ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ رقابت, پبلک کا دشمنی میں آپ عوام کو کیوں عذاب میں ڈالتے ہیں. عذاب کی بات ہے, پبلک کا پیسہ ہے. نواز شریف نے کام کیا تھا, یہ میں نے نہیں کرنا. یہ عمران خان نے کام کیا تھا, اب میں نے نہیں اس کو کرنا. یہ زرداری صاحب نے کام کیا تھا, اس کو میں نے روک دینا ہے. بھائی یہ سے عوام کو آپ عذاب میں ڈالتے ہیں. اور یاد رکھیں جو موجودہ حکومت ہوتی ہے نا, جو گورننگ باڈی ہوتی ہے, جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کا اچھا اور برا ڈائریکٹ اس کو مل رہا ہوتا ہے.
یہ بڑی پرفیکٹ ہے. بے شک اس کا ذمہ دار کو پچھلا حکمران ہے, ہم 100 مرتبہ کہتے رہے جی پچھلوں نے یہ کر دیا, لیکن مہنگائی ہے تو بددعائیں آپ کو ملنی ہیں, ٹریفک بلاک ہے تو گالیاں آپ کو پڑنی ہیں, سڑک ٹوٹی ہوئی ہے تو برا بلا آپ کو کہا جائے گا. لہٰذا حکومتوں کو آپس کی رنجشیں اور رکاوٹیں اس طرح سے نہیں نکالنی چاہیے کہ لوگوں کو عذاب میں ڈالیں, بلکہ لوگوں کے لیے, عام آدمی کے لیے وسائل پیدا کریں, سہولت پیدا کریں. مزید گفتگو ہم کریں گے بریک کے بعد. اب ٹائم ہو گیا ہماری بریک کا. بریک کے بعد ہم اگلے موضوعات پر آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے, انتظار کیجیے.